हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे से होंगे। तो गाइस, आज जो मैं वीडियो लेकर के आई हूँ, भाई का कमेंट्स आया था कि उनकी वीडियो लेके आई। मैं फ़र्स्ट टाइम इन मौलाना जी की वीडियो लेकर के आई हूँ और उनका नाम है मुफ्ती खालिद अयूब मिसवही, जयपुर। और ये वीडियो है उर्से हजूर बहरुल इरफान में शानदार तकरीर है इनकी एक कोई। और ये वीडियो लिया है मैंने लिमरा एजेंसी चैनल से। तो गाइस, कमेंट्स आए थे तो मैंने कहा वीडियो तो डालना बनता है। तो मैंने सुना नहीं है वीडियो, मैं आपके ज़रिए सुनती हूँ। मैंने थोड़ा सा ही सुना था, तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो को सुनते हैं। आई होप सो आखिर इस वीडियो में क्या है। और गाइज़, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो जल्दी जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। और चलिए वीडियो सुनते हैं और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। एक दौरे हाजिर की अजीम शख्सियत, मुफक्किर कौम मिल्लत, पैकर खुलूस व मोहब्बत हज़रत अल्लामा मुफ्ती खालिद अयूब मिसबाही शेरानी नक्शबंदी साहब स्टेज पर तशरीफ़ फरमा है। हज़रात, मैं चाहता हूँ ये महफिल बड़े खूबसूरत रंग के साथ सजी हुई है और बड़ा सूफियाना अंदाज और बहुत ही बेहतरीन महफिल सजी हुई है। मैं गुजारिश करूँगा हज़रत अल्लामा मुफ्ती खालिद अयूब मिसबाही साहब क़िबला से कि हज़रत आएँ और हम सामईन को अपने कीमती कलिमात से नवाजें। वालेकुम अस्सलाम। नहमदु व नसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद, क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिहि फ़सल्ला, बल तुअसिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा, इन्न हाज़ा लफ़ी सुहुफ़िल ऊला सुहुफ़ि इब्राहीम व मूसा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फ़ी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामिल मलिकिल हय्युल क़य्यूम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम बुज़ुर्ग और दोस्तों, हम और आप सब उर्से हुज़ूर बहरुल इरफान के तीसरे हिस्से में यहाँ पर हाज़िर हैं और अभी इंशाअल्लाह कुल शरीफ की बरकतों से भी महसूस होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने इन ख़ास बंदों के झुरमुट में ज़िंदा रखे और इन्हीं के क़ुर्ब में, इन्हीं की मोहब्बत में मौत अता फ़रमाए। आमीन। रूहानियत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत बड़ी नेमत है बेशक। और उसका बेपना एहसान है कि उसने अलग अलग बहानों से अपनी मखलूक पर रहम फरमाते हुए इसको काफ़ी अर्ज़ा फरमाया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा की जिस नहज पर तरबियत फरमाई, लग नहीं रहा था कि दौरे सहाबा के बाद आने वाले फितना सामानियों के ज़मानों में भी रूहानियत उसी शान और शौकत के साथ ज़िंदा रह पाएगी। लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने दीन के पैगाम को हमेशा सरबलंद रखता है और इस्लाम अपनी मुकम्मल शक्ल के साथ हर दौर में किसी न किसी नाहिए से गालिब रहता है और उसका जादू सर चढ़ के बोलता है। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह के ज़माने में नेकियों का और इस्लामी मिजाज का माहौल ऐसा था कि कुछ सूफ़िया किराम ने लिखा है कि ऐसा लगता था जैसे एक बार फिर खिलाफत राशिदा का ज़माना आ गया। अल्लाह वाह। एक मर्द कलंदर अल्लाह की स्पेशल अता करदा ताकत से कभी कभार वो इनकलाब बपा कर देता है जो हुकूमतें अपनी पूरी ताकत के साथ नहीं कर पाती, इल्म अपनी पूरी जोलानियों के साथ नहीं कर पाता और असबाब व वसाइल धरे के धरे रह जाते हैं। अल्लाह का इरशाद है, वमा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन। ऐ इंसानों, तुम्हारे चाहने से क्या होता है, होता वही है जो रब्बुल आलमीन चाहता है। बेशक। वो जिसे नवाजना उसे चाहे नवाजता है।
تو حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمہ کو بھی تجدیدی شان عطا فرما دیتا ہے، اور بڑے بڑے اہل علم کچ کلاہ جو کام نہ کر پائے ایک بادشاہ سے وہ علمی کام لے لیتا ہے۔ ہم نے بہت ساری جگہوں پر دیکھا ہوگا کہ خود وہ لوگ جن کے اندر کوئی بہت زیادہ علمی شدھ بدھ نہیں، بڑے بڑے مدرسے چلا لیتے ہیں اور بڑا علمی کام کر گزرتے ہیں۔ اللہ کی شان ہے وہ اپنے دین کی سربلندی کا جس سے چاہے کام لے، نہ اللہ کے دین کا کام علم کا محتاج ہے، نہ مال اس کے لیے شرط ہے، اور نہ دوسرے اسباب و وسائل، محض اللہ کی توفیق سے یہ کام ہوتا ہے۔ اب ہمیں اس ناحیے سے اللہ رب العزت سے ہمیشہ توفیق کی خیر مانگتے رہنا چاہیے، اور آئیڈیل کے طور پر اگر کچھ اہل اللہ خوش قسمتی سے نصیب ہو جائیں اس مادیت کے دور میں، تو ان کا دامن تھام کر انہیں 100% فالو کرنا چاہیے۔ اچھوں کی نقالی، ان کی صحبت اور ان کی پیروی میں دنیا کی بھی سرخروئی ہوگی، انشاءاللہ آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ کیا بات ہے، واہ سبحان اللہ، بے شک۔ حضرت بحر العرفان علیہ رحمہ نے اس پرفتن زمانے میں، اگر ہم قنوج کے ماحول سے، جامعہ احمدیہ سے پچھلے 30-35 سالوں سے جو لوگ ان سے وابستہ ہیں یا جنہوں نے ان کو دیکھا ہے، ان کے شب و روز کو دیکھا ہے، ہو سکتا ہے کہ انہیں اتنی شدت کے ساتھ اس بات کا احساس نہ ہو کہ مفتی صاحب کتنے قیمتی آدمی تھے اور کیا کیا دیتے تھے۔ ویسے ہی جیسے ایک مسلم گھر میں پیدا ہونے والے بچے کو کئی بار احساس نہیں ہو پاتا کہ اللہ نے بن مانگے مجھے کتنی بڑی نعمت دے دی، کیا بات، جو نئے مسلمان ہوتے ہیں انہیں احساس ہوتا ہے کہ اسلام کتنا قیمتی ہے، اور اسلام کو پریکٹیکل طور پر وہ جس طرح سے جیتے ہیں کئی بار خاندانی مسلمان نہیں جی پاتے۔ ہو سکتا ہے کہ جو پرانے وابستگان ہوں انہیں شدت کے ساتھ احساس ہو نہ بھی ہو، لیکن ایمانداری کی بات یہ ہے کہ حضرت مفتی آفاق احمد مجددی علیہ رحمہ، حضرت بحر العرفان کا جو فیضان ہے، آپ کی جو تربیت ہے، آپ کا جو طریقہ کار ہے، وہ ہمارے اس زمانے کے لیے اللہ کی بہت بڑی انعام، بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ نے جس نہج پر تربیت فرمائی، مجھے نہیں لگتا ہے کہ ہماری سرزمین پر، جس سرزمین پر جو اولیاء کی سرزمین رہی ہے، بھارت کو یہ شرف حاصل ہے کہ یہ اولیاء کرام کی سرزمین ہے۔ بے شک، ہمارے ایک سبحان دوست اللہ۔ یورپ میں رہتے ہیں، ان کا ایک بار کہنا تھا کہ بھارت کے لوگ خوش قسمت ہیں کہ انہیں کوئی مصیبت آتی ہے تو کسی مزار پہ چلے جاتے ہیں، ہم لوگوں کو جب کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اپنی بیوی کے گھٹنوں پر سر رکھ کے روتے ہیں۔ یہ سچ ہے، کیا بات، اس کو ایک دلچسپ جملہ مانا جائے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ یہ ایک روحانی پیاس ہے۔ اللہ نے جگہ جگہ ہمیں اپنے محبوب بندوں کے مزاروں کی شکل میں چوکیاں عطا فرمائی ہیں، جہاں ہم اپنے مقدمات رکھ سکتے ہیں، اپنا درد دل رکھ سکتے ہیں، اور آج بھی وہ ہماری اسی طرح سے دستگیری کرتے ہیں جس طرح سے ایک بھرپور صاحب طاقت دستگیری کرتا ہے۔ بے شک، کیا بات ہے، واہ واہ۔ سلسلہ نقشبندیہ کا جو طریقہ سلوک ہے، یہاں جو طریقہ تربیت ہے، اس تربیت میں ہم نے دیکھا کہ حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ کا بھی فرمان ہے کہ ہمارے یہاں زندہ مردہ، مرد و عورت، پڑھے لکھے جاہل، دور اور نزدیک سب برابر ہے۔ اتنا بڑا جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کسی کے اندر روحانی پیاس ہو تو اب کچھ بچتا نہیں، کیا بات ہے، اور واہ۔ جیسا اتنا غنیمت وجود جس سرزمین پر رہتا ہو، اس سرزمین کے لوگ اگر روحانی طور پر پریشان ہوں اور اس کے باوجود بھی اپنے درد کا مداوا نہ تلاش کر پائیں تو یہ کم عقلی کی بات ہوگی۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس ادارے نے، اس سرزمین نے، حضرت مفتی صاحب قبلہ نے اپنی ٹیم کے ساتھ ہمیں جو ایک مزاج دیا، روحانی مزاج، تعلیمی مزاج، ہمہ دم اللہ کے دین کی سربلندی کی دھن پال کے رکھنا، یہ مزاج ہمیں خود بھی اپنانا چاہیے اور اپنے نسلوں میں بھی منتقل کرنا چاہیے۔ بے شک، ایک شخصیت کے کئی پہلو ہوتے ہیں۔ مفتی صاحب علیہ رحمہ کی خوبی یہ ہے کہ وہ نہایت جید عالم دین ہیں، جن کی معقولات اور منقولات پر بہت گہری نظر ہے، جدید و قدیم پر گہری نظر ہے۔ وہ ایک ایسے صوفی ہیں جنہوں نے اپنے زمانے میں تصوف کو بہت آسان بنا کر کے ہم اور آپ کمزوروں کے مزاج کے مطابق پیش فرمایا ہے، اور صرف کتابی شکل میں تصوف پیش نہیں کیا۔ کتابی شکل میں تو تصوف پر بہت ساری جگہوں پر پی ایچ ڈی ہو رہی ہے، تھیسس لکھے جا رہے ہیں، اسپیشل ڈیسک بنائی جا رہی ہے،
لیکن ظاہر سی بات ہے کیل و کال کبھی بھی حال کے برابر نہیں ہو سکتے۔ مفتی صاحب علیہ رحمہ کی صحبت میں بیٹھنے والے بہت سارے وہ لوگ جن کو شاید اصطلاحات تصوف کی گہرائیوں کا بھی علم نہیں ہوگا، لیکن الحمدللہ ان کے دل ذاکر ہیں، اور یہی سب سے بڑی نعمت ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ بے شک اس زمانے میں انہوں نے علمی طور پر جو کام کیا وہ ہماری اور آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ امت کی ضرورت دونوں چیزوں سے وابستہ ہے، ماڈرن ایجوکیشن سے بھی اور دینی تعلیم سے بھی۔ مفتی صاحب علیہ رحمہ کی خوبی یہ ہے کہ وہ جتنے بڑے صوفی ہیں اتنے ماڈرن بھی ہیں، لیکن اسپریچول ماڈرن، کیا بات ہے، واہ روحانی ماڈرن، جو زمانے کے تقاضوں کو سمجھتے ہیں، دور سے سمجھتے ہیں۔ مجھے کل ہمارے استاد حضرت مفتی مولانا نفیس احمد صاحب قبلہ مصباحی فرمانے لگے مفتی صاحب بڑے دور اندیش آدمی تھے۔ مولانا نثار صاحب فرمانے لگے کہ مفتی صاحب بہت دور اندیش آدمی تھے۔ دور اندیش آدمی سے مراد وہ جانتے تھے کہ کس اسکول سے کس طرح کا طبقہ وابستہ ہوگا اور اب ہمیں اپنے اسکول کو کتنا اپ گریڈ کرنا چاہیے، انہوں نے کیا۔ مفتی صاحب کی عقیدت مندیاں کبھی بھی مزار شریف پر چادر چڑھانے سے، پھول چڑھا لینے سے یا چند روز قنوج میں حاضر ہونے سے پوری نہیں ہوتی۔ اگر ہمیں سچ مچ مفتی صاحب علیہ رحمہ سے محبت ہے، انہوں نے پریکٹیکل کر کے دکھایا ہر چیز کا۔ ہمیں چاہیے کہ ان کے مشن کی دھن پال کر کے ہم جہاں رہیں ان کے مشن کا کام کریں۔ وہ مشن جو دراصل حضرت مجدد الفسانی کا مشن ہے، حضرت رسالت مآب کا مشن ہے اور اللہ کے دین کی سربلندی کا مشن ہے۔ کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم اپنے علاقوں میں تعلیمی طور پر جو ضرورتیں محسوس کریں ان کا انتظام کریں، اللہ کے پریشان حال مخلوق کے درد کا مداوا تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ اور سچی بات یہ ہے دوستو، آج امت جتنی پریشان ہے شاید اس سے پہلے اتنی پریشان کبھی نہیں ہوئی۔ آج نہ کہیں سر چھپانے کی جگہ ہے نہ رونے کی جگہ ہے۔ آج رونے کے لیے بھی ڈھنگ کی چھت میسر نہیں ہے۔ ایسے ماحول میں ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر ہم نے ٹال مٹول کے لیے اپنے آپ کو ہر طرح سے بے بس مان لیا ہے تو اس کا کوئی علاج نہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ہر پھول کو کوئی خوشبو عطا فرمائی ہے، ہر انسان کو کوئی اسپیشل صلاحیت عطا فرمائی ہے۔ ہم چاہیں تو اپنی بساط کے مطابق بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ مفتی صاحب کی پلاننگ میں تھا کہ میڈیکل فیلڈ میں زیادہ سے زیادہ ہمارے بچے آئیں۔ مجھے ایک عزیز ملے جو ایم پی دموہ کے رہنے والے تھے اور وہ ابھی پی جی کر رہے ہیں میڈیکل میں، اور انہوں نے بتایا کہ مفتی صاحب نے مجھ سے فرمایا تھا، بلکہ وصال سے کچھ وقت قبل ہی فرمایا تھا کہ آپ کو ہمارا ہاسپٹل سنبھالنا ہے قنوج میں۔ مفتی صاحب علیہ رحمہ کا انتقال کورونا سے پہلے ہو چکا ہے اور وہ اس سے پہلے میڈیکل کی تیاری کر رہے ہیں اور ہاسپٹل کی تیاری کر رہے ہیں۔ اسے میڈیکل نہیں، اسے روحانیت کہتے ہیں۔ ہائے ہائے، واہ واہ، کیا بات ہے، واہ، یہ دور بینی جو ہے یہ روحانیت کی بدولت ہے۔ کیا بات، ہر بات کہیں نہیں جاتی۔ بہت سارے صحبت یافتگان جانتے ہیں وہ بہت سارے کام اشاروں کے نامے میں کر دیتے تھے۔ اللہ والے اگر ہاتھ بھی چلا رہے ہوتے ہیں تو ان کی لکیروں میں بھی بہت دنیایں بستی ہیں۔ کل میں نے دیکھا بڑے حضرت کو کہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں لیکن زمین پر کچھ لکیریں سے بنا رہے تھے۔ ہم نہیں سمجھ سکتے کہ وہ کیا ہیں، لیکن اعتقاد رکھتے ہیں کہ وہ کوئی بڑی ہی چیز ہوتی۔ کبھی کبھار ان لکیروں سے بھی وہ ڈوبی ہوئی کشتیاں تیرا رہے ہوتے ہیں۔ ہائے ہائے، واہ، اگر اللہ رب العزت نے کسی قوم کو، کسی زمانے کو ایسے ہیرے عطا فرما رکھے ہوں اور ایسا پاکیزہ ماحول عطا فرما رکھا ہو تو اس قوم کی سب سے بڑی ذمہ داری بنتی ہے۔ میں نے مفتی صاحب علیہ رحمہ کے کچھ ویڈیوز دیکھے جہاں صرف زندہ باد اور نعرے لگائے جا رہے ہیں، اور میں رونے لگا اس ویڈیو کو دیکھ کر۔ میں نے کہا ہمارے یہاں سونا بھی اسی بھاؤ میں تولا جاتا ہے جس بھاؤ میں پیتل تولا جاتا ہے۔ ہم نے مفتی صاحب کو بھی ایک عام مقرری کی طرح ٹریٹ کیا اور ایک عام مولوی کی طرح سمجھا، عام مدرس کی طرح سمجھا، اور ان کو بھی زندہ باد، مردہ باد اور گلے میں ایک پھول ڈالنے کی حد تک سمجھا۔ سچی بات یہ ہے کہ ایسے لوگوں سے جتنا لوٹا جا سکتا ہے لوٹا جانا چاہیے۔ یہ بادشاہ ہیں، یہ فقیرانہ شکل کے بادشاہ ہیں، اور اللہ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ آج کے دور میں ہمارے بیچ میں وہ شخصیت موجود ہیں جنہوں نے مفتی صاحب کو بحر العرفان بنایا تھا۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم اس خانقاہ سے وابستہ ہو کر، خانقاہ سے وابستگی کا مطلب صرف آفاقی ہونا نہیں ہوتا، خانقاہ سے وابستگی کا مطلب صرف پھول چادر چڑھانا، قنوج میں حاضری دینا اور اس کی تاریخیں یاد رکھنا نہیں ہوتا۔ کیا بات ہے، مشن سے وابستگی کا مطلب ہے وہی دھن پال لینا جو مفتی صاحب کی تھی۔ اور خوشی کی بات ہے کہ ان کے صحبت یافتگان میں، ان کے صاحبزادگان میں، ان کے ادارے سے وابستہ افراد میں وہ دھن ہے۔
آپ کو بہت کچھ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے پاس کئی ایک ماڈل ہیں, آپ جس ماڈل کو بھی کاپی کر لیں گے انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم اس زمانے میں جب روحانیت ہماری ضرورت ہے, مادیت نے ہمیں پریشان کر رکھا ہے اور ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا, اور اللہ کا انعام یہ ہے کہ اس زمانے میں ہمارے پاس ایک بہترین اسپریچول ماڈل سامنے موجود ہے, تو ہم اس کو کاپی کرنے میں کسی طرح کی کوتاہی نہیں کریں گے. اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو گائز واقعی میں بیان بہت خوبصورت تھا. آپ کو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا. میں فرسٹ ٹائم لائی ہوں ان کے بیان, اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا, لائک کمنٹ شیئر کیجیے گا, اور پیرنٹس کو پیار ضرور کیجیے گا. ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.